अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिना सेट नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई चीज़ की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ दिल ने तुमको चुन लिया है, उसकी किस्त नंबर 28 का लास्ट किस्त का लास्ट पार्ट। तो सोचा क्यों ना इस नावल के इख्तिताम पर मैं खुद ही वॉइस ओवर करूं और आपको अपनी आवाज़ में सारी किस्त सुनाऊं। जो लोग काम में मसरूफ़ होते हैं वो मोबाइल अपने पास रखकर मेरी आवाज़ में आखिर किस्त सुन लें। तो आइए बिना वक्त ज़ाये किए चलते हैं आज की किस्त की जानिब। नावल दिल ने तुमको चुन लिया है, किस्त नंबर 28, लास्ट किस्त लास्ट पार्ट। दुआ। साजिद शिराज़ी की आवाज़ पर वो अपना काम अधूरा छोड़कर आई। जी बाबा, आपने बुलाया? दुपट्टे के पल्लू से पेशानी का पसीना पोंछते हुए बोली। तुम काम कर रही हो? उन्होंने अपनी ऐनक उतार कर उसे पसीना में लथपथ देखा। अब्बा, घर की सफाई कर रही हूँ। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं और बाकी सब कॉलेज गई हैं। वो लहजे से बहुत थकी थकी मालूम हो रही थी। साजिद साहब ने उसे बहुत गौर से देखा। वो खुद अपनी बच्चियों का काम करती, होम ट्यूशन के लिए जाती, मगर पूरा घर अब भी संभाली हुई थी। तुम्हारे शौहर का फ़ोन आया? मैंने उनसे कह दिया था कि मैं अब हवेली में नहीं लौटूंगी। उसके इरादे मजबूत थे। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। वो अब पुरसुकून थे। नहीं बाबा, वो दूर तख्त पर बैठ गई। जानता हूँ दुआ बेटा, बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन बच्चियों के बारे में सोचो। बाप के बिना उसकी शफ़क़त से महरूम रहेंगी तो उनमें जो कमी रह जाएगी वो कमी हम तुम चाहकर भी पूरी नहीं कर सकते। उन मासूमों का तो कोई कसूर नहीं। मैं क्या करूँ फिर बाबा कि तुम्हें फ़हाम जैसे ज़िम्मेदार, ख्याल रखने वाला, मोहब्बत करने वाले शौहर के साथ नहीं रहना। यकीनन वासिया भाभी की वजह से ये सब कह गया होगा। माँ है वो उसकी, उनकी बात टालने का तो मेरे बड़े भाई में हौसला नहीं। वो तो फिर उनका बेटा है, उसकी मजबूरी भी समझो। वो उनके सामने तुम्हारी तरफदारी नहीं कर सका। उसे तुम्हारे लिए स्टैंड लेना चाहिए था। अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो तुम्हें लेने वापस आ जाए तो इनकार मत करना। अपनी बच्चियों के लिए जीना है अब तुम्हें। वो जानते थे कि उनकी बेटी के लिए अच्छा क्या है। बाबा, मगर मेरे साथ माजी में जो कुछ हो चुका है उसके बाद मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? वो लब भेंच कर अपने हल्क में बोली। साजिद शिराज़ी के माथे पर बलनमुदार हुए। तुम्हारे साथ जो हुआ माजी में हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। बेटियाँ अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। दुआ उन्हें तकती रह गई। मिसाल के तौर पर तुम इसे छोड़ भी देती हो तो कल को तुम्हें फिर किसी और शख्स से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे बूढ़े वालिदैन की ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं, कभी भी आंख बंद हो जाए। इन बच्चियों की परवरिश करना आजकल अकेली औरत के बस में नहीं। लेकिन ये याद रखना, वो कोई और शख्स फ़हाम नहीं होगा। सोच समझकर फ़ैसला लो। वो पूरी आंखें खोलकर उस पर निगाहें जमाए बैठे थे। दुआ सुन बैठी थी। शायद वो उनकी बात तस्लीम कर रही थी। और फ़ैसला करने में जल्दी करो, ऐसा ना हो कोई तुम्हारी जगह हथिया ले। उस एक जुमले में उसे बहुत कुछ समझा गए थे। उसके दिल में खौफ की लहर बरपा हुई थी। फ़हाम शिराज़ी के साथ किसी और का तसव्वुर करना न जाने क्यों मुहाल हो रहा था। वह थूक निकलती इस बात में सर हिलाती सीढ़ियाँ चढ़ती अपनी कमरे में चली गई। कुछ बैद ना था आसिया बेगम उसकी दूसरी शादी करवा दें। शाम के साए लंबे हो रहे थे। वो टेरेस पर खड़ा अपने मखसूस खाकी शाल पहना सूरज को तक रहा था। पल भर को निगाहें नीचे की तो बाग नज़र आया। सब खुश थे। अब गीने फूफो की रुखसती होने लगी थी। सब खुशहाल थे और वो उजड़ कर खड़ा था। नहीं जानता था उसको दुआ से मोहब्बत कब हुई। शायद वो बचपन में ही, या जब उसे इल्म हुआ कि वह नाजुक सी लड़की उसकी शरीके हयात है, तब से। निकाह के 3 बार बोलने वाले बोल दिल में न जाने कौन सा सूर फूंक जाते हैं। वो बोल मोहब्बत में तब्दील हो गए थे। परिंदे वापस अपने घरों की जानिब बढ़ रहे थे।
میں نے بہت غلط الفاظ استعمال کیے تھے، شاید اس وقت مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اپنی ماں کو تو خوش کرنے کے لیے تمہارا دل دکھا رہا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن اعتراف کیسے کروں گا؟ وہ خود سے بول رہا تھا۔ وہ فہام شیرازی تھا، اس میں عزت نفس کا ڈیرا تھا۔ وہ ان لوگوں کی جانب پلٹتا ہی نہیں تھا جو اس سے ملنے سے ایک بار انکار کرتے۔ وہ بیوی تھی، مگر وہ اب بھی فہام شیرازی تھا۔ اسے کوئی فون کال کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آنی تھی۔ وہ صاف انکار کر چکی تھی اور وہ تنہا ہو چکا تھا۔ فہام لالا، امتیاز شیرازی اس کے کمرے کے وسط سے ہوتا ہوا ٹیرس پر آیا تھا۔ وہ کل فیصلہ سنانے والی ہے۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں اور وہ خود کو سنبھال رہا تھا۔ اچھی بات ہے، سنجیدگی سے جواب آیا۔ امتیاز کو حیرت نہیں ہوئی کیونکہ برتاؤ اور لہجہ اس کا مخصوص تھا۔ بھابھی کب واپس آ رہی ہیں؟ اس کی تنہائی محسوس کرتے ہوئے سرسری پوچھا۔ نہیں آئے گی اب وہ اب بھی سورج کو ہی تک رہا تھا جو بہت آہستگی سے غروب ہو رہا تھا۔ امتیاز شیرازی نے بھویں اچکائیں۔ کیا مطلب؟ اس کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے امتیاز؟ کیا بول رہی ہیں وہ کہہ رہی ہے وہ واپس آنا نہیں چاہتی اور اسے طلاق۔ وہ طلاق کے آگے بول ہی نہیں پایا تھا، لب بھینچے ہوئے تھے۔ امتیاز نے آنکھیں پھاڑیں۔ یہ کچھ کہہ ہی رہا تھا، فہام شیرازی نے بات کاٹی۔ وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، مگر کیوں؟ کاش میں جان پاتا۔ اور تمہارا کیا؟ وہ اب دیوار پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرح سامنے دیکھنے لگا۔ میں جیسے پہلے تھا بس ویسا ہی رہوں گا۔ امتیاز نے سنجیدگی کے پیچھے وہ سناٹا آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ میں تو اب بھی الجھا ہوا ہوں امتیاز، اس کے جانے کا فیصلہ کیوں ہوا اور وہ اب بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں اس سے وہ ہچکچا رہا تھا۔ مگر وہ آپ کی بیوی ہے۔ امتیاز نے تصحیح کی۔ اگر معافی مانگ بھی لوگے تو کوئی حرج نہیں۔ امتیاز کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا وہ اب بھی کافی سدھر چکا تھا، تبھی متانت سے بولا۔ شاید وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ فہام شیرازی نے کس طرح یہ جملہ ادا کیا تھا، اس کرب کو صرف وہی جانتا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور پرندے آسمان سے غائب ہو چکے تھے۔ فہام شیرازی کے لبوں پر کفل لگے دیکھ وہ سوالیہ انداز میں گویا ہوا۔ تو کیا ان کے کہنے پر طلاق دے دیں گے؟ وہ جیسے جاننا چاہتا تھا۔ نہیں۔ اس کے لب بے اختیار ہلے تھے۔ ان کو چھوڑ کر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اس کی عقل پر ماتم کرنے لگا۔ میں طلاق نہیں دے سکتا، بہت ڈرنے لگا ہوں اس لفظ سے میں امتیاز۔ وہ کانپا نہیں تھا مگر پلکیں ضرور لرز گئی تھیں۔ ایسے ادھورا چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ تسلی رہے گی کہ چھوڑ کر بھی میری ہی ہے۔ وہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتی بچیوں کے ہوتے ہوئے۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ مجھے نہیں لگتا، شاید یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ جائیں، ملے جا کر ان سے بات کریں۔ یہ تمہارا روپ نیا ہے میرے لیے۔ فہام شیرازی مبہم سا مسکرایا۔ اب تو تمام روپ نئے دیکھنے کو ہی ملیں گے۔ امتیاز شیرازی استہزائیہ ہنسا۔ کہیں یہ محبت تو نہیں؟ فہام نے استفسار کیا۔ محبت کا لفظ سنا بہت ہے مگر جانتا نہیں یہ کیسی ہوتی ہے۔ وہ صاف آسمان کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھنے لگا۔ میں نے بھی شاید اپنی محبت کی توہین کی ہے۔ فہام شیرازی نے گہری سانس ہوا میں خارج کی۔ سب اچھا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ لوٹ آئیں۔ وہ پر امید انداز میں تسلی دے رہا تھا اسے۔ وہ نہیں آئے گی کیونکہ اس کی آواز میں جو سختی اور بیزاری تھی وہ صرف میں محسوس کر کے ہی ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اس پل بھر میں چپ کر آ گیا۔ تو اب کچھ نہیں، بس میں کل لاہور جا رہا ہوں۔ وہ پختہ انداز میں بولا تو امتیاز شیرازی نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ وہ گاڑی روکے ساجد شیرازی کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ اپنے آپ کھلتا چلا گیا۔ وہ کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ صحن میں کسی کو نہ پا کر وہ کچھ حیران ہوا۔ دل عجیب گھبراہٹ کے مارے بلا جواز پریشان ہو رہا تھا۔ وہ ظالم حسینہ جس قدر حواسوں میں سوار تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
کسی کو سامنے نہ دیکھ وہ دعا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اچانک ٹھٹکا، دعا کے روم کا دروازہ کھلا دیکھ ایک عجیب سے احساس نے اسے آ لیا۔ دل میں انجانا دھڑکا لگا ہوا تھا جسے ختم کرنے کی غرض وہ عین اس کے روم کے دروازے پہ کھڑا ہوا۔ عجیب ہی کیفیت ہو رہی تھی اس کی، پھر تجسس ہو رہا تھا، بس ایک نظر اندر اسے دیکھنے کو۔ ہمت کر کے وہ قدم بڑھاتا اندر داخل ہوا تھا اور سامنے نظر جاتے ہی فہام شیرازی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک پل کو اس کی پوری دنیا رکتی ہوئی لگی۔ وقت، مہینے سبھی جیسے تھم چکے تھے۔ سانس جس قدر روکی تھی، وہ خوبصورت چہرہ بری طرح سرخ ہوا اور جھٹکے سے سانس کھینچتا وہ اپنے قدم بے یقینی میں ایک قدم پیچھے لیتا۔ وہ ہر ناممکن بات پر یقین کر لیتا، مگر ابھی جو سامنے دیکھ رہا تھا اس پر یقین کرنا محال تھا۔ دعا، اس کے عنابی لب پھڑ پھڑائے۔ دوسری جانب وہ جو اس کی موجودگی سے بے خبر، نیند کی گولیوں سے، اپنی زندگی کی تمام مشکلوں سے گھبرا کر اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش میں تھی، یکدم چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ آنکھوں کی پتلیاں سکڑ کر سیدھی ہوئیں، جبکہ چند لمحوں تک اس کے بکھرے حلیے کو دیکھتے رہنے کے بعد باریک لبوں پر نہایت مدھم سی مسکراہٹ پھیلی۔ وجیح چہرہ زرد مائل ہو چکا تھا جس پر اندرونی تکلیف کے آثار اب تک رقم تھے۔ اسے اداسی سے مسکراتے دیکھ جھیل آنکھوں سے تیزی میں ایک موتی نکلتا گال پر پھسلا اور فہام شیرازی خوشی و بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں بنا کچھ اور سوچے تیزی سے قدم بڑھاتے بیڈ کی جانب گیا۔ پھر دعا کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بنا ہی وہاں بیٹھتا، اس کے گلے لگ کر خود میں کسی قیمتی متاع کی طرح بھینچتے ہوئے بنا آواز آنسو بہانے لگا۔ کیا اس نے اسے اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی ہی ختم کرنے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی؟ اگر اسے آنے میں کچھ دیر ہو جاتی تو؟ اس سے آگے فہام شیرازی سے سوچا ہی نہ گیا۔ اس کے اچانک عمل پر دعا ششدر رہ گئی۔ تو کیا وہ اس سے ناراض نہ تھی؟ وہ شکوے، وہ شکایات، وہ غصہ، کیا سب کچھ پل بھر میں ختم ہو چکا تھا اس کے یوں قریب آنے پر؟ میری جان، یہ آواز اور یہ نام وہ کتنی میل دور سے بھی پہچان سکتی تھی۔ دعا نے جھٹکے سے سر اٹھایا، آنکھیں حیرت سے پھٹ رہی تھیں اور رنگا سفید لٹھے کی مانند ہو گئی تھی۔ وہ جس کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی یقیناً یہ خواب تھا، کھلی آنکھوں کا خواب۔ دعا، میری جان، مجھے معاف کر دو۔ فہام کے جاں بخش الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے، اس کی روح تک سرور بھر گئے تھے۔ کیوں ٹھہرے تھے پھر ان کے درمیان میں یہ ناقابل یقین لمحے؟ فہام نے اسے گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ لرز اٹھی۔ کچھ تو بولو دعا۔ فہام نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ پوری کھلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیسی محبت تھی جو وہ یاد نہ رکھ پایا کہ اسے پل بھر میں کیسے جدائی کا فیصلہ سنا گیا تھا۔ اس کو یوں خود کو تکتے پایا تو وہ سب یاد کرنے لگا۔ وہ قیامت کا دن کیسے بھول سکتا تھا؟ مجھے معاف کر دو دعا۔ ہچکیاں بات مکمل ہونے نہیں دے رہی تھیں۔ دعا نے اس کے ہاتھوں کو جڑنے سے پہلے ہی اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے تھام لیا اور تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کاش میں ہی تمہارا محبوب شوہر ہونے کا ثبوت دے دیتا دعا۔ میری ہی غلطی تھی، میں ہی نہ اٹھا سکا ظلم کے خلاف آواز۔ میری دعا تڑپتی رہی اور میں ایک بے ضمیر مرد کی طرح اپنی دعا کو تڑپتا ہوا دیکھتا رہا۔ میں چپ کیوں رہا دعا؟ سب میری غلطی ہے۔ اس کے جڑے ہوئے ہاتھ دعا کے ہاتھوں میں تھے اور وہ اب بھی تیزی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ درد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھنڈ اس قدر تھی کہ سانس خارج کرتے ہوئے دھواں سا اٹھتا محسوس ہوتا۔ مجھے معاف کر دو دعا۔ ایک کرب کی سی کیفیت سے وہ دونوں ہی دو چار تھے۔ تمہیں اماں نے بے گھر کر دیا اور میں کچھ کر بھی نہ پایا بلکہ ان کا ساتھ دیا۔ اس سب کا ذمہ دار میں ہوں دعا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میری بچیاں اور میری محبت مجھ سے دور ہو جائے گی۔ فہام، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر دل کی تکلیف اس قدر گہری تھی کہ الفاظ نکلنے سے قاصر تھے۔ وہ اس کی آواز سننے کو بھی ترس گیا تھا۔
تمہاری بے عزتی کی گئی، یقیناً اس میں میرا بھی ہاتھ تھا۔ مجھے بہت پہلے ہی آواز اٹھا لینی چاہیے تھی دعا۔ میں نے تمہیں بہت چاہا ہے دعا، اپنے علاقے کا گدی نشین ہو کر بھی، حاکم ہو کر بھی ایک بزدل مرد ہی ہوں شاید۔ جو شخص اپنی بیوی کے لیے آواز نہ اٹھا سکا وہ بزدل ہی ہوتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے مجھے تمہاری زنیرہ اور زاریہ کی کتنی یاد آئی۔ بس یہی سوچتا رہا کہ وہ چہرہ کہاں سے لاؤں جس سے اپنی بیٹیوں کا سامنا کر سکوں۔ کیا کروں میں ایسا کہ وہ جب بھی مجھ سے بات کریں ان کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ جو بھی ہوا ان کے بابا نے اس کے حق میں آواز نہیں اٹھائی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار بلک بلک کر رو رہا تھا۔ تمہیں محسوس ہوتا ہوگا میں تمہیں بھول گیا، مگر کوئی اپنی محبت اپنی من محرم کو بھی بھولتا ہے بھلا؟ اور تم ہو، تم تو سب میں انوکھی تھی، انمول تھی۔ اس دنیا میں ایک تم ہی تو جو میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولا، کوئی بھی نہیں بھولا تمہیں۔ جب کب اپنی غلطی یاد آتی ہے میں پچھتاوے کی کھائی میں گر جاتا ہوں۔ مجھے تو اللہ کے حضور دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا دعا۔ مجھے ضرورت ہے دعا، میری جان تمہاری، سب کو ضرورت ہے۔ اس کی بات ختم ہونے کی دیر تھی کہ دعا اس کے گلے لگ گئی۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ جانوروں سے بھی بدتر تھا۔ مجھے اس گناہ کی سزا دی گئی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں کچھ نہیں بولی اور میں نے وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ جس طرح آپ سب پیار کرتے ہیں امتیاز سے، ٹھیک ویسے ہی میں بھی پیار کرتی ہوں اپنی بہن سے، اپنی بچیوں سے اور باقی گھر والوں سے بھی۔ ان کو دکھی نہیں دیکھ سکی تھی، لیکن یہاں آ کر مجھے پتہ لگا کہ ایک بار مرنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا روز مر کے جینے میں ہوتی ہے۔ ہر روز خود کو ایک نئی تکلیف، ایک نئی ذلت کے لیے تیار کرنے کے لیے کتنے کرب سے گزرنا پڑتا ہے، یہ آپ میں سے کوئی نہیں جان سکتا۔ خود کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا دیکھ کر کتنی اذیت ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ روز نت نئے تانے تشنے سن کر کیسے خود کو ہی ختم کرنے کا دل چاہتا تھا۔ لیکن یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ آپ کو تو اس بات کے احساس تک نہیں کہ اگلا بندہ کس تکلیف اور اذیت سے گزر رہا ہے۔ آپ تو بس خود کو حاکم سمجھ کر دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کیا واقعی اگلا بندہ گنہگار ہے یا نہیں۔ کاش آپ جزا و سزا کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ بات کرتے کرتے اس کا گلا رند گیا تھا۔ گزرے تلخ دنوں کی داستان اور درد اس کے لہجے اور چہرے پر واضح تھا، جس پر فہام کی نگاہیں جھک گئی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ لگے سارے گلے شکوے سنا رہی تھیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں دعا، وہ ہمت مجتمع کر کے بولا۔ مجھے آپ کی بیوی کا مقام چاہیے حویلی میں، ایک ملازمہ کا نہیں۔ اس کے بھیگے لہجے پر وہ جھک کر نرمی سے اس کی پیشانی چوم کر بولا۔ وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر تکلیف کا میں دعویٰ اپنی محبت سے کروں گا۔ تمہیں تمہارا مقام ملے گا جس کی تم حقدار ہو۔ تمہاری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تو آئیں گے، مگر غم کے آنسوؤں کو کبھی ان جھیل سی آنکھوں سے چھلکنے نہیں دوں گا۔ جذبات سے چور لہجے میں نہایت چاشنی بھری سرگوشی کرتا وہ دعا کے گرد بازوں کا حصار بنا کر پرسکون سا آنکھیں موند گیا۔ مقابل کے اس وعدے نے دعا کو جس قدر سرشار کیا تھا اس کے لیے لفظوں کا بیان ناقابل بیان تھا۔ دروازے کے اوٹ سے انہیں خوشی سے ایک نظر دیکھ کر سبینہ صحن میں آئیں، جہاں ساجد شیرازی کی سوالیہ نظریں اسی کی منتظر تھیں۔ ان کو دیکھتی سبینہ خوشی سے مسکراتی اسبات میں سر ہلا گئیں، ساتھ ہی ان کی گود سے زاریہ کو لیتی اسے پیار کرنے لگی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش کہ ان کی زنیرہ زاریہ کی زندگی سہل ہو چکی تھی۔ آنے والا وقت ان کے لیے سنہری دور ثابت ہونے والا تھا۔ ان دونوں کے دلوں سے ان کی روشن مستقبل کی دعائیں نکل رہی تھیں۔ وہ دونوں ابھی دوائی لے کر گھر واپس آئے تھے کہ گھر کا دروازہ کھلا دیکھا اور باہر فہام شیرازی کی گاڑی دیکھ کر وہ دونوں سمجھ گئے تھے کہ فہام شیرازی آ چکا ہے انہیں واپس لے جانے کے لیے۔ ہلکی ہلکی بارش اور ٹھنڈ موسم کو بے حد خوشگوار بنا رہی تھی۔
وہ کچن میں اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر لائی تھی۔ آج موسم بہت دلکش و دل فریب تھا۔ آسمان پر ایک نگاہ ڈالتی ہوئی وہ اپنے روم میں چلی آئی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے بستر پر لیٹے اس وجود کو دیکھا جو لیٹ نائٹ آفس سے سیدھا ادھر ہی آیا تھا اور تھکاوٹ کے باعث ایک ہی انداز میں سو رہا تھا۔ سلسبیل، اس نے قریب پہنچ کر اس کے کانوں میں دھیرے سے چاشنی سے لبریز آواز میں سرگوشی کی۔ ہاتھ بالوں پر پھیرتے ہوئے وہ اس بات سے لاعلم تھی کہ سلسبیل سلطان کی نیند ٹوٹنے کی بجائے مزید گہری ہو رہی ہے۔ نرم و ملائم ہاتھ اسے سکون پہنچا رہے تھے۔ وہ اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی جو سوتے میں کتنا معصوم معلوم ہوتا تھا۔ سارم بالکل اپنے بابا کی کاپی تھا۔ بالوں میں چلتی انگلیاں اب اس کی بھوری بیئرڈ پر دھیرے دھیرے پھیرتے ہوئے وہ لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ لے آئی۔ اسے اپنے سلطان پر بھیجا پیار آیا۔ مجھے بھی آج آفس جانا ہے، بہت برڈن ہے کام کا تم پر۔ کیا فائدہ میرے ہونے کا، ہم مل کر آفس سنبھالیں گے آج سے سلطان۔ وہ اسے اٹھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ یہی تو ہونے لگا تھا تب سے جب سے سلسبیل سلطان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ملکہ، سہانا اور ابرش اس واقعے کے بعد بہت ڈر گئی تھیں۔ تینوں اپنی اپنی جگہ اس کا بہت خیال رکھتی۔ سرپھری، مغرور، اپنے آپ میں رہنے والی، اپنے اصولوں پر چلنے والی ملکہ نے اپنے آپ کو بدل لیا تھا۔ کہتے ہیں نا، یہ جو عشق نامی بلا ہے کسی کو چمٹ جائے تو بڑے بڑوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ملکہ جو سلسبیل سلطان کو اپنی ملکیت سمجھتی تھی، اس کے کھو جانے کا سوچ کر اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ بے شک اس کا رعب و دبدبہ ابھی بھی برقرار تھا سب کے لیے، مگر سلسبیل سلطان کے سامنے اس کی محبت اس پر غالب آ جاتی۔ وہ روز اسے ایسے ہی محبت سے اٹھانے لگی تھی۔ کھڑکیوں سے پردے وہ پہلے ہی ہٹا چکی تھی۔ اس کے بکھرے بال آنکھوں کے آگے پھیلے ہوئے تھے۔ وہ جو سوچ رہی تھی جگانے میں کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ سلسبیل تکیے سے چہرہ اٹھا کر اس کی گود میں رکھ کر دوبارہ سو گیا۔ ملکہ کا منہ حیرت سے کھلا۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے اور جناب کو ٹھنڈی کافی پسند نہیں میرے خیال میں۔ اب ایک یہی راستہ تھا کہ اسے اس کی فیورٹ کافی کا بتا کر جگایا جائے، اور وہ کامیاب رہی۔ سلسبیل سلطان کافی کا سن کر آنکھیں رگڑتا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ملکہ نے اسے اٹھتے دیکھا تو مطمئن ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ شاور وہ پہلے ہی لے چکی تھی جس کی وجہ سے بال گیلے تھے۔ فرمائیں جناب۔ اس نے ہیئر ڈرائر نکال کر آن کرنا چاہا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، گھر رہو گی، بہت کر لیا آفس کا کام۔ سارم کو تمہاری توجہ اور وقت کی ضرورت ہے۔ آفس کا کام میں ہینڈل کر لوں گا، بس ایک ہی شکایت ہے، اب تم اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے وہ پہلے والی ملکہ چاہیے، زندہ دل، اپنا خیال رکھنے والی، وہی ایٹیٹیوڈ۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے موسم بدل رہا ہے، اگر ان گیلے بالوں سے تمہیں ٹھنڈ لگ گئی تو؟ میرے لیے کافی بنانا ضروری نہیں تھا، پہلے اپنے بال ڈرائی کر لیتی۔ تم سے زیادہ کافی ضروری نہیں ہے مجھے، وہ خفا سے لہجے میں کہتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بال جو بکھرے ہوئے تھے ان میں دھیرے سے انگلیاں پھنسائے ہوئے وہ بستر سے کپڑے اٹھاتا واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ملکہ نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس کی بات کو بہت محسوس کیا تھا۔ وہ سلسبیل سلطان کی اس قدر و خیال کی تہہ دل سے مشکور تھی، مگر وہ ملکہ ہی کیا جو کسی کی تعریف زباں پہ لائی۔ وہ بال کو ہیئر ڈرائر سے ڈرائر کرتے ہوئے ان پر ہیئر برش پھیرنے لگی۔ سلسبیل 15 منٹ بعد واش روم سے باہر نکلا تھا۔ بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک کر کارپٹ پر جذب ہونے لگی۔ ملکہ جو ہونٹوں پر نیچرل ٹنٹ لگا رہی تھی اسے باہر آتے دیکھ کر اس کی جانب بڑھی، تولیے کو بالوں میں رگڑنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ کچھ آدھا چوڑا سینہ اور بائسپس والے سفید بازو، وہ اس سے قد میں اتنا لمبا تھا کہ ملکہ کو ایڑی کچھ اٹھا کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا پڑ رہا تھا۔ سلطان بھی کچھ سر جھکا کر اس کی جتنی مدد کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ بال ڈرائی کر لیے؟ اس کے شولڈر پر جھولتے ہوئے بالوں کو چھوتے ہوئے اس نے ہلکی نمی محسوس کی۔ یہ بال ابھی بھی ڈرائی نہیں ہوئے، وہ کچھ سختی سے بولا۔ ملکہ کی سانسیں لمحہ بھر کو تھم سی گئی تھیں۔ کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ اس کی لاپرواہی سلطان کی جان سلگا گئی تھی۔
اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ملکہ کا بازو نرمی سے پکڑا اور اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ ہیئر ڈرائر چلا کر اب وہ اس کے بالوں کو خشک کر رہا تھا۔ ملکہ کی اس کی جانب پشت تھی، مگر آئینے میں دونوں کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دھیما سا مسکرا دی۔ یہی سمجھا رہا ہوں، خود کو میرے لیے بدلو مت، اپنی پرواہ کیا کرو جیسے پہلے کرتی تھی۔ تم تکلیف میں ہو یہ مجھے گوارا نہیں، اپنا خیال رکھا کرو، میرے لیے، سارم کے لیے، رکھو گی نا؟ وہ آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہلکا سا جھک کر اس کے کانوں میں بھاری سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کے بالوں کو نرمی سے آگے پیچھے کرتے وہ بالوں کو اچھے سے ڈرائی کر رہا تھا۔ کافی دوبارہ بنوائی ہے، پہلی والی ٹھنڈی ہو گئی۔ ملکہ نے بھاپ اڑاتی گرما گرم کافی کا مگ اس کے سامنے کیا۔ آہ بن کر اٹھ رہا ہے گرم کافی سے دھواں۔ موسم سرما پلٹ آیا ہے، تم بھی آؤ نا؟ گھل رہی ہے سانس میں ماحول کی یک بستگی، تم سلیقے سے کسی احساس کو سلگاؤ نا؟ سلسبیل سلطان نے کافی کا مگ اس کے ہاتھوں سے لیا اور دلکش انداز میں کہا، اور اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے تو ملکہ نے بنا کسی جھجک کے اس کی بیئرڈ پر لب رکھ دیے۔ سارم کے لیے میں نے کچھ ڈیسائیڈ کیا ہے اور وہی ہوگا جو میں چاہتی ہوں۔ ملکہ کو اپنے ازلی انداز میں بات کرتے ہوئے دیکھ کر سلسبیل سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ جو حکم ملکہ عالیہ؟ وہ اس کے سامنے ہلکا سا جھک کر کورنش بجا لایا تو ملکہ اس کے انداز پر کھلکھلا اٹھی۔ اس کی ہنسی کی جلترنگ کمرے میں بکھری تھی۔ کچھ سال بعد فارس، اپنا بریک فاسٹ جلدی سے فنش کرو، اور فبیہہ بیٹا آپ بھی۔ بریڈ پر مارجرین لگا کر وہ 5 سالہ فارس کو دیتی بولی تھی۔ یہ ڈائننگ ہال کا منظر تھا۔ سربراہی کرسی پر سمینہ بیگم بیٹھی تھیں، خود بھی ناشتہ کرتی بچوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کی دائیں جانب فارس اور اس کے ساتھ فبیہہ بیٹھی تھی۔ وہ دونوں اسکول یونیفارم میں ملبوس تھے، جبکہ ابریش ان کے دائیں جانب بیٹھی تھی، اور ابریش کے ساتھ 4 سالہ گول مٹول سی عدن بھی بیٹھی تھی۔ ابریش اپنے ساتھ بیٹھی عدن کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بھی کروا رہی تھی اور ساتھ ساتھ سامنے بیٹھے فارس اور فبیہہ کو ہدایات بھی دے رہی تھیں۔ اسکول سے دیر ہو رہی ہے، ہری اپ بچوں۔ عدن، آپ نے کوئی شرارت نہیں کرنی اسکول میں، یو نو دیٹ۔ آج آپ کا فرسٹ ڈے ہے، مام کو کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، آر یو انڈرسٹینڈ؟ وہ نہایت نرم لہجے میں لیکن وارننگ دیتے ہوئے انداز میں عدن سے بولی۔ یس مام۔ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، اس کا بھرا ہوا منہ چلاتے ہوئے بولی تھی، بی بی جی، سلطان صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس وقت ایک ملازمہ نے آ کر ابریش سے کہا، آپ ایسا کریں بچوں کو بیگز لے کے ان کے روم سے لے کر آئیں اور کچن سے لنچ باکس بھی یاد سے لے آئیے، میں خود رکھتی ہوں ان کے بیگز میں۔ فارس اور فبیہہ، آپ دونوں لے کر چپکے سے لنچ باکس بیگ سے نکال لیں اسکول جانے سے پہلے، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئی تھی اور زینے طے کرتی ہوئی اپنے روم کی جانب بڑھی۔ یار ابریش، میری واچ کہاں ہے؟ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو سلسبیل سلطان آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا۔ شیشے سے ابریش کو دیکھتے وہ بولا۔ وہ 4 پیس سوٹ پہننے بالکل تیار کھڑا تھا۔ واچ تو آپ پہنتے ہی نہیں، اب کہتے ہیں موبائل پر وقت نظر آتا ہے تو واچ کا کیا کام؟ وہ اس کی کہی بات اسے یاد دلاتے ہوئے بولی، اوہ جانا، تمہارے سوا کچھ یاد ہی نہیں رہتا، وقت اور واچ بھی نہیں، وہ کہتا ہوا مسکرایا تھا۔ اس کی بات پر ابریش کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی تھی۔ ہائے، آج بھی شرماتی ہوئی یار تم، لو یو سویٹ ہارٹ۔ سلسبیل نے آگے بڑھ کر اس کی کمر کے گرد اپنا حصار بنا کر اسے اپنے قریب کیا۔ اف سلسبیل جی، آپ دن میں 1000 بار آئی لو یو بولتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، اکاؤنٹس کی ڈگری لی ہے یا عشق و محبت کی؟ وہ اپنی ہنسی دبائے سنجیدگی سے بولی۔ چھیڑتی ہیں کبھی لب کو کبھی رخساروں کو، تم نے زلفوں کو بہت سر پر چڑھا رکھا ہے۔ وہ اب اس کی گردن پر جھکتا ہوا بولا، سلسبیل آپ دن بدن چھچورے ہوتے جا رہے ہیں۔ ابریش نے اسے تھوڑا پیچھے کیا تھا لیکن وہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ محبت چیک کرو یار میری، اپنی مصروفیت میں بھی اتنا ٹائم دیتا ہوں تمہیں، کہاں ملے گی ایسی محبت؟ سلسبیل نے آنکھ وینک کیے شرارت امیز انداز میں کہا تو ابریش نے نظریں چرائیں۔ سلسبیل جی، دیر ہو رہی ہے، بچے ویٹ کر رہے ہیں، یو نو،
عدن کا فرسٹ ڈے ہے آج اسکول کا؟ ابریش نے نظریں جھکا کر کہا۔ اوہ ہاں، یاد آ گیا۔ کہاں ہے میری پرنسس؟ نیچے ہے وہ جلدی سے بولی، جبکہ ہاتھ ابھی بھی ابریش کے کمر کے گرد حائل تھا۔ وہ پھر سے ابریش کے چہرے پر جھک کر اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر گیا اور اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ ابریش اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ مارتے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش میں مبتلا تھی تاکہ اسے گزرتے وقت کا احساس دلا سکے، مگر سلسبیل اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ جب اسے ابریش کی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں تو اس نے آہستگی سے اسے اپنی قربت سے آزاد کیا۔ ابریش نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ سلسبیل آپ واقعی بہت چھچورے ہیں۔ وہ سلسبیل کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تھینک یو سویٹ ہارٹ، اتنے ڈیلیشیس بریک فاسٹ کے لیے۔ سلسبیل اس کے یاقوتی لبوں کو اپنے ہونٹوں سے سہلاتے ہوئے دلکش آواز میں بولا، کچھ تھوڑی سی شرم کر لیا کریں، 5 بچوں کے باپ ہیں آپ۔ وہ سلسبیل سلطان کو شرم دلا رہی تھی، لیکن بے سود۔ یار جب تم جیسی خوبصورت بیوی پاس ہو تو 5 کیا 500 بچے بھی پیدا کر لو۔ وہ آنکھ ونک کیے بولا، استغفار، میں انسان ہوں، کوئی ایلین نہیں، ایسے ارادے ہیں تو کوئی اور ڈھونڈ لیں۔ وہ خفگی سے بولی، ویسے بھی اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، کہو تو ایک اور کر لو پھر۔ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھانے والے انداز میں بولا، سلسبیل جی آپ کا صبح صبح لگتا ہے دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، ابھی میری محبت کے قصیدے پڑھ رہے تھے اور اب۔ وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ سلسبیل کو جی بھر کر پیار آیا تھا اس پر۔ ہاں ہاں ہاں، چلو بچے ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے نیچے آئے تھے۔ السلام علیکم ماما۔ ڈائننگ ہال میں پہنچ کر اس نے سمینہ بیگم کو سلام کیا۔ او مائی لٹل پرنسس، بہت کیوٹ لگ رہی ہے۔ سلسبیل نے عدن کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ڈیڈ مجھے لیٹ ہو رہا ہے، آج میرا فرسٹ ڈے ہے اسکول کا اور فرسٹ ڈے ہی لیٹ۔ وہ کیوٹ سی عدن منہ بسور کے بولی، او سوری پرنسس، اوکے بس 5 منٹ دو بابا کو۔ سلسبیل اسے گود میں بٹھاتے ناشتہ کرنے لگا۔ ڈیڈ آج آپ ہمیں لینے آئیں گے اور ہم سب باہر گھومنے بھی جائیں گے، سارم اور زارون بھیا بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ فارس نے سلسبیل کو دیکھتے ہوئے کہا، اوکے بیٹا۔ سلسبیل فوراً رضامند ہو گیا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ سلسبیل بچے کی کوئی خواہش کریں اور وہ اسے پورا نہ کرے۔ اوہ یاہو، ڈیڈ لینے آئیں گے، بہت مزہ آئے گا بھائی، فبیہہ نے خوش ہوتے ہوئے فارس سے کہا۔ کیا سوچ رہی ہو ملکہ؟ وہ سمندر کے قریب کھڑی گہری سوچوں میں گم تھی۔ سمندر کی آتی جاتی لہریں اس کے پاؤں کو چھو کر گزر رہی تھیں۔ سہانا نے قریب آ کر پوچھا، نتھنگ اسپیشل۔ وہ گہری سوچ سے نکلی تھی۔ کیا میں تم سے بات کر سکتی ہوں؟ سہانا نے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے اس سے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ بات تو تم پہلے ہی شروع ہو چکی ہے، تم جاری رکھ سکتی ہو، ملکہ نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کراچی کا ساحل سمندر کا منظر تھا۔ شام ہونے والی تھی، سورج سمندر میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سلسبیل سلطان سب بچوں کی مشترکہ خواہش کی وجہ سے آج ساری فیملی سمیت یہاں آیا ہوا تھا۔ ملکہ، سارم، سہانا اور زارون ابریش کے ساتھ، فارس، فبیہہ، عدن اور سمینہ بیگم اور اس کے والد سب ان کے ساتھ یہاں آئے ہوئے تھے اور کنارے سے ذرا ہٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بچے قریب ہی آپس میں مل کر کھیل رہے تھے۔ ملکہ اور سہانا دونوں کی نظریں سامنے ان سب پر تھیں۔ ایک بات پوچھوں؟ کافی عرصے سے دل میں تھی، سہانا نے اسے بغیر دیکھے پوچھا۔ نظریں ہنوز سامنے ہی تھیں۔ سہانا اب سلسبیل کو دیکھ رہی تھی جو سب بچوں کے ساتھ خود بھی بچہ بنا ہوا تھا۔ ایک بیوی کبھی اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ بٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی، پھر کیسے کر لیا یہ سب؟ ملکہ بھی اس کی بات پر غور کیے اب اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے سلسبیل سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ سلسبیل کا دل بہت وسیع ہے، سب کے لیے محبت ہے، نفرت کرنی اسے آتی ہی نہیں۔ تم سے کوئی دلی وابستگی نہ ہوتے ہوئے بھی تو اس نے تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دی، تمہیں اپنی اولاد دی۔ ملکہ گہرا سانس لے کر گویا ہوئی، لیکن جو ہمارے اندر تکلیف ہے اس کا خسارہ ممکن ہے۔ تمہیں کبھی نفرت نہیں ہوئی سلسبیل سے؟
وہ اب ملکہ کو بغور دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ نفرت نہیں، بس ایک امید تھی کہ سلسبیل سلطان صرف میرا ہے، اور جب یہ امید ٹوٹی تھی تو ظاہری بات ہے بہت دکھ بھی ہوا تھا۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھ سکتے۔ اگر وہ خود اپنے دل سے چاہے تو ہمارے ساتھ رہے۔ اس کے دل سے دیا ہوا ایک لمحہ زبردستی کی دی ہوئی ساری زندگی سے بڑھ کر ہے میرے لیے، ایسا میں سوچتی ہوں۔ میرے دل میں سلسبیل کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ہمارے اتنے بچے ہوں گے۔ ماشاءاللہ دیکھو، یہ سب میرے اور سلسبیل سلطان کے ہی بچے ہیں۔ تم دونوں نہ ہوتی تو اتنی پیاری اور بگ فیملی کیسے بنتی؟ وہ دھیما سا مسکرائی۔ تم نے مجھے اور ابرش کو دل سے معاف کر دیا؟ سہانا نے ایک اور سوال پوچھا۔ ہاں، کر دیا ہے، تبھی تو تم سب کے ساتھ ہوں یہاں۔ جو سکون معاف کر دینے میں ہے وہ نفرت میں نہیں۔ معاف کرنا مجھے میرے سلسبیل نے سکھایا ہے۔ اب کہ ملکہ نے بھی سہانا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سہانا بھی بس اسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے ملکہ نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ مجھے ہمیشہ تم سے بات کر کے نئی انسپریشن ملتی ہے۔ تم بہت باہمت لڑکی ہو۔ وہ کہے بنا نہ رہ سکی اور کہہ کر سب کی جانیں بڑھ گئی، جبکہ ملکہ نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے واپس سلسبیل سلطان کی جانب قدم اٹھائے جہاں وہ بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ وہ ملکہ تھی، اپنے گھر کی، اپنے بزنس کی، اپنے بیٹے کی زندگی میں بھی۔ بس سلطان کے دل کی ملکہ بننے میں تھوڑی کسر رہ گئی تھی، کیونکہ اسے خدا نے اور بھی ذمہ داریاں دے دی تھیں جس سے اس کا سلسبیل سلطان اس سے بٹ گیا تھا۔ کہتے ہیں نا، کبھی بھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کوئی نہ کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے۔ اگر یہ کمی نہ رہے، ہر خواہش پوری ہو جائے، تو کیا انسان اپنے پروردگار کو یاد کرے گا؟ کچھ لوگ ملکہ کی زندگی کی کتاب کو پڑھ کر یہ کہیں گے کہ ملکہ جو اتنی مغرور، ہر چیز کو اپنے اشاروں پر چلانے والی تھی، وہ بھی ایک عام عورت نکلی، شاید ایک کمزور عورت۔ اپنے اوپر ہوئی ناانصافی کو معاف کر دیا اس نے، جبکہ الگ ہونا بھی اس کے اختیار میں تھا۔ کیا کچھ نہ تھا، روپیہ، پیسہ، بچہ بھی، تو چھوڑ دیتی سلسبیل کو، اس کو سبق دیتی اور اپنی الگ زندگی گزارتی اس کے بنا۔ پھر یہ سوچا کہ اس کے الگ ہونے سے کسی کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو صرف اسے۔ وہ کیوں اپنی جگہ کسی اور کو دے؟ جتنا بھی وقت ملتا ہے چرا لو اسے، اس سے پہلے کہ وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے چھن جائے۔ اپنا بسا بسایا گھر کیوں اجاڑے اپنے ہاتھوں سے؟ کیوں لوگوں کی زبانوں پہ اپنی کہانی لائے؟ یہ حقیقی زندگی ہے، کوئی مووی تھوڑی ہے جو وہ اپنی انا کے ذام میں آ کر اپنے شوہر کو چھوڑ دے۔ وہ اپنا حق لے کر رہے گی، کیوں چھوڑے کسی کے لیے اپنی جگہ؟ اس نے معاف کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ اپنے فیصلے پہ بہت پرسکون تھی۔ سلسبیل سلطان تینوں کو برابر وقت و اہمیت دیتا، سب بچوں کے ساتھ برابر پیار کرتا تھا، سب کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا تھا۔ آج سب اس کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے قدورتیں دھل چکی تھیں، اور وہ لوگ اکٹھے ایک گھر میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ زنیرہ، آپ نے کیوں لیا ٹیڈی بیئر زاریہ سے؟ دیکھو بہنا رو رہی ہے۔ دعا بیڈ پر بیٹھی زنیرہ سے بولی، جو ہاتھ سے بیڈ شیٹ کا حشر بگاڑے گلا پھاڑ کر روتے ہوئے ادھم مچا چکی تھی، جبکہ دعا بری طرح اپنی ساڑی کا پلو بنانے میں الجھی ہوئی تھی۔ ایک تو تمہارا بابا بنا کوئی حال نہیں ان کا، ساڑی لے آئی ہیں میرے لیے، پتہ بھی ہے کہ مجھے ساڑی پہننی نہیں آتی۔ چپ کرواؤ بہنا کو۔ زاریہ چہرے سے کوفت ظاہر تھی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ مہمان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ عجلت میں اندر داخل ہوا اور اس سے تیار نہ پا کر اپنے غصے پر قابو پاتا ہوا بولا۔ وہ لوگ واقعی میں لیٹ ہو رہے تھے، آج اب کینے اور کیسر پھوپھا کی رخصتی تھی۔ یہ ساڑی مجھ سے نہیں پہنی جاتی۔ اس نے منہ پھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم سے کیا پہنا جاتا ہے؟ ادھر آؤ، میں سیٹ کرتا ہوں۔ زاریہ بیٹا جاؤ دیکھو امتیاز چاچو ریڈی ہو گئے ہیں۔ زاریہ کو بیڈ سے اتار کر وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور تیزی سے اس کی ساڑی کا پلو اس کے کندھے پر سیٹ کرنے لگا۔ یہ اتنا تیز الارم کیوں بج رہا ہے؟ ایک نظر بیڈ پر لوٹ پوٹ ہو کر چیخیں مارتی زاریہ کی طرف دیکھا، جو ایک ہی سر میں اپنا راگ الاپ رہی تھی۔ اس کا الارم آپ کی لاڈلی نے سٹارٹ کروایا ہے، اس کا ٹیڈی بیئر چھین کر۔ ہاں بالکل تم پر گئی ہے۔ مجھ پر یا آپ پر؟ گھور کر اسے دیکھا۔
رونے کا کام تمہارا تھا یا میرا؟ وہ دونوں دوبارہ شروع ہو گئے تھے۔ اور رلاتا کون تھا یہ بتائیں ذرا مجھے۔ وہ رکھ لے مجھے اپنے پاس کہیں قید کر کے، کاش کچھ ایسا مجھ سے قصور ہو جائے۔ وہ اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبائے دلکش انداز میں بولا تو دعا کے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ تم وہ واحد ہستی ہو جس کے سامنے میرا دل جھک جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، موم ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے۔ اس دل نے تم کو چن لیا ہے، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا اور اسے اپنی باہوں کی آغوش میں قید کر لیا۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر، کندن بنا کر اللہ اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو رب مل جائے اس کو پھر سب مل جاتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے سلسبیل سلطان کو چن لیا تھا، اس کے دل کو سب کے لیے وسیع کر دیا تھا۔ تو ڈیئر ریڈرز، مجھے اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کو کیسا لگا یہ ناول کا اختتام؟ میں آپ کی رائے کی شدت سے منتظر رہوں گی، مجھے ضرور بتائیے گا آپ اس اینڈ سے مطمئن ہیں یا نہیں۔ میں سلسبیل کو سیکنڈ لاسٹ کیس میں مار دیا تھا تاکہ یہ چیز ہی ختم ہو جائے کہ کس کے ساتھ وہ رہے یا کس کے ساتھ نہ رہے، لیکن پھر بھی ریڈرز نے کہا نہیں ہے، سلسبیل کو مرنا نہیں چاہیے، ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے۔ اور کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ملکہ کے ساتھ ناانصافی کیا۔ تو میں یہ کہانی جو ہے نا حقیقت کے قریب لکھنا چاہتی تھی۔ آپ دیکھتی ہوں کہ بہت سے مرد ہیں آج کل دوسری تیسری شادی کر لیتے ہیں اور پہلی بیوی پستی ہے، لیکن پہلی بیوی کبھی اپنا حق نہیں چھوڑتی۔ تو آپ کیا چاہتے تھے کہ ملکہ اپنا حق چھوڑ دے؟ اور کوئی بھی مرد جو ہے نا آج کل کے معاشرے کا، حقیقت یہی ہے کہ وہ حاکم ہے عورت پر، تو وہ کبھی بھی ایک بیوی کے کہنے پہ دوسرے کو نہیں چھوڑتا، یہی حقیقت ہے۔ اور بے شک ہم ناولز لطف اندوز ہونے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں حقیقت سے بھی روشناس ہونا چاہیے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے معاشرے میں۔ میں نے جسٹ وہی لکھنے کی کوشش کی ہے اس بار، اپنے سب ناول سے ہٹ کر کچھ الگ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگر آپ میرے اس فیصلے سے، میرے اس ناول سے متفق نہیں ہیں تو اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں۔ تو بہرحال تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میرے اس ناول کو آپ نے پسند کیا تو تعریف کا ایک لفظ بھی میرے لیے بہت قیمتی ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں بھی پسند آیا تب بھی آپ مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کی مثبت اور منفی دونوں رائے میری سر آنکھوں پر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔